बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफसाल अहमद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनमें आए रोज़ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। उन तब्दीलियों की वजह से हमारी जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं। हम पहले इसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान में सरकारी और प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं उनका किरदार क्या रहा है अब तक। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सरकारी इदारे जो हैं वो नाकाम क्यों हैं, इस नाकामी की वजह क्या है, क्यों लोग गवर्नमेंट के इदारे छोड़कर प्राइवेट की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, इसके असबाब जानेंगे। और हम तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं उनमें आए रोज़ जो तब्दीलियाँ आती हैं, ये तब्दीलियाँ जो हैं ये क्यों आ रही हैं और इन तब्दीलियों की वजह से हमारी तालीमी जो है सरगर्मियाँ वो कितनी मुतासर हो रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब, आप लीड यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं, और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो सफ़ीउद्दीन अवान साहब हैं, आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हैं। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो मोहतरमा शहनाज गाजी साहिबा, आप कराची यूनिवर्सिटी से हैं। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे नौजवान मेहमान हैं अब्दुल जब्बार खोसू साहब, आप तज़किया निगार हैं। सबसे पहले अब्दुल जब्बार साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा तालीमी निज़ाम है, ये इस निज़ाम के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कैसा निज़ाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है, कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है वो दो हिस्सों में है। एक तो ये है कि ये तालीम निज़ाम सरकारी इदारों में है, दूसरा प्राइवेट इदारों में है। सही। तो अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए, सरकारी जो हमारे इदारे हैं वो तालीम के हवाले से यानी आज से 15-20 साल पहले बहुत आगे रहे हैं, बहुत अच्छी तालीम उन्होंने अपने जो स्टूडेंट को दी है। और वैसे भी सरकारी जो इदारे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक तालीम देने के हवाले से प्राइवेट इदारों के बनिस्बत कामयाब हैं। वो इसलिए कि सरकारी तालीमी जो इदारे हैं सबसे पहले उनकी इमारत अपनी होती है, अपनी बिल्डिंग है, अपना जो तालीमी इदारा है। तो इमारत के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, तालीमी इदारे के हवाले से जो सरकारी जो इदारे हैं उनको कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों के अंदर तलबा के लिए कोई बड़ी फ़ीस या कोई बड़ी रकम तलबा को देनी नहीं पड़ती। हर आम ख़ास जो अमीर तालिब इल्म हो, जो गरीब तालिब इल्म हो, आसानी से जो एडमिशन ले सकता है, आसानी से अपनी जो तालीम वहाँ जो है हासिल कर सकता है, और जो है आसानी से वो वहाँ पे जो है इन हो जाता है, दाखिल हो जाता है, अपनी तालीम को जो है आगे तक लेके जाता है, तालीम हासिल करता रहता है। और सरकारी तालीम इदारों के अंदर दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि सरकारी तालीमी इदारों में टीचर और स्टूडेंट में एक फ़र्क नज़र आता है। टीचर जो वहाँ पे तालिब इल्मों को तालीम देता है, इल्म सिखाता है उनको, तो उसका एक अपना मकाम होता है। स्टूडेंट उसको अपना उस्ताद समझते हैं, टीचर समझते हैं। तो अगर आदमी किसी सरकारी तालीमी इदारे में चला जाए तो फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा कि टीचर की क्या इज़्ज़त की जाती है, क्या तकरीम की जाती है स्टूडेंट के हवाले से। और इसके बनिस्बत अगर आप प्राइवेट इदारों में जाएंगे तो वहाँ पे जो है टीचर को स्टूडेंट का अल्फाज कहता हूँ कोई बेदबी ना हो जाए, ग़ुलाम बनाया जाता है। तो इस हवाले से भी सरकारी जो तालीमी इदारे हैं बेहतर थे। और चौथी चीज़ जो सरकारी तालीमी इदारों में है वो ये है कि वहाँ पे बुक्स जो हैं, किताबें जिससे तालीम हासिल की जाती है, वो स्टूडेंट को फ्री में दी जाती हैं। सही बात। इसके बनिस्बत अगर आप प्राइवेट इदारों में जाएंगे तो पहली क्लास का जो बच्चा है उसके बुक्स जो है तकरीबन की कीमत मेरे ख्याल में 2000 से ज़्यादा ही होगी। तो इसके हवाले से, और अगर सरकारी तालीमी इदारों में आप जाएंगे, इब्तिदाई तालीम जो है वहाँ पे अपनी ज़ुबान में होती है। तो जो चीज़ इंसान को अपनी ज़ुबान में समझ में आती है वो किसी दूसरी ज़ुबान में समझ नहीं आ सकती। अच्छी तरह से अपनी ज़ुबान में उस चीज़ को समझ सकता है। जैसे अरबी में मक़ूला है, साहिबुल बैत अदराहु मिन गैरिही, घर वाले को ज़्यादा पता होता है घर का बनिस्बत दूसरे के। सही बात। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
بھی یہی نظام رکھا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پوری کائنات بنائی، انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی ہدایت رشد کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بتائی مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. جو بھی پیغمبر ہم نے بھیجا ہے کسی قوم کی طرف تو اس قوم کی زبان میں سے پیغمبر بھیجا ہے تاکہ قوم والے اس کو جو ہے اس کی تبلیغ کو بہتر طریقے سے اپنی زبان میں سمجھ سکیں. تو سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ جو پرائمری تعلیم ہوتی ہے اپنی زبان میں ہوتی ہے. مثلا ہمارے سندھ کے اندر تقریباً جو ہے انٹیریئر سندھ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ پرائمری تعلیم جو ہے سندھی زبان میں ہوتی ہے. اسی طرح شاید پنجاب کے اندر پنجابی زبان میں ہوتی ہوگی، بلوچستان میں بلوچی زبان میں ہے، اور اسی طرح جو آپ کے پی کے میں چلے جاؤ پشتو زبان میں پرائمری تعلیم ہوگی. تو پرائمری تعلیم جو ہے طلباء کی بنیاد ہے. اگر بنیاد ان کی مضبوط ہو گئی، اچھی طرح سے بنیادی چیزیں انہوں نے اپنی زبان میں سمجھ لیں تو دوسری زبان سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا اور دوسری زبان میں وہ اچھی طریقے سے وہ تعلیم کو حاصل کر سکیں. ان کو کوئی دشواری، کوئی دقت، کوئی جو ہے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر ہم اپنے پرائیویٹ اداروں کی طرف جائیں تو وہاں پہ شروع سے ہی تعلیم جو ہے انگریزی زبان میں ہوتی ہے. تو لازمی سی بات ہے ایک اسٹوڈنٹ وہاں پہ ایڈمیشن لے تو اس کو جو ہے زبان سیکھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں یہ ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ بے شک ہماری جو قومی زبان وہ اردو ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں کوئی شاید ہی ایسا شاد و نادر ادارہ ہو جہاں کے جو سارے جو آفس کے معاملات ہیں وہ اردو میں ہوتے ہوں. کیونکہ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انگلش لینگویج کے اوپر کتنی عبور ہے، آپ کتنی اچھی انگلش بول سکتے ہیں. پہلا تو کویسچن یہ ہوتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا، ظاہری بات ہے کہ بچے کو آپ سٹارٹنگ سے ہی نرسری سے پریپ سے ہی آپ اس کو سٹارٹ انگلش سے کرواتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو آنے والے وقت میں وہ اس کے اوپر اچھی کافی گرفت جو ہے وہ مل سکتی ہے. اب دیکھیں ایک چیز تو ہم نے دیکھی کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر فیسیں بھی بالکل کم ہیں، ٹھیک ہے، سہولیات بھی کافی ہیں، بکس فری مل رہی ہیں اور بنسبت پرائیویٹ سیکٹر کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ سہولیات بھی ہیں، فیسیں بھی نہیں ہیں، کتابیں بھی فری مل رہی ہیں، اس کے باوجود ہے وہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے اداروں سے آگے نکل گئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے جو ہیں یہ ناکام کیوں ہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ برا مت مانیں. اس میں جو پہلا سبب ہے وہ ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں. سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر جو ٹیچر پڑھاتے ہیں آج کل ان کے اپنے جو ہے کھلے ہوئے ہیں سینٹر وغیرہ، وہاں پہ بچوں کو جو ہے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ان کی توجہ جو ہے سرکاری اداروں سے ہٹ گئی ہے اور یہی چاہتے ہیں کہ بھائی اب پیسہ کمائیں، پیسہ کس طرح سے کمایا جائے. تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی بہت اسٹوڈنٹ کو پڑھا لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں بھائی میرا سینٹر ہے، یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اگر کچھ ہے ادھر آ جائیں، آپ کو جو ہے پڑھائیں گے اور جو امتحانوں میں آپ کی ہیلپ کریں گے، نمبروں میں آپ کی ہیلپ کریں گے. تو یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں بیسیکلی جو سرکاری تعلیمی اداروں کے جو ٹیچر ہیں تقریباً وہی پرائیویٹ اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں. جی وہی پڑھاتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ شہناز غازی صاحبہ نے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں جو ان میں آنے والی آئے روز تبدیلیاں ان کے کیا اثرات ہیں. تو آپ کیا سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سہولیات بھی کافی ہیں، اس کے علاوہ تعلیم جو ہے وہ سستی ہے، فیسیں کم ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، بکس جو ہیں وہ ملتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسی امارات ہیں جو تعلیمی اداروں پر لگائی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سہولیات ہونے کے باوجود والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں بھیجتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ فیسیں اور اتنے زیادہ اخراجات برداشت کر کے گورنمنٹ اسکولوں کے بجائے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں؟ جی اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان میں وہ شوشہ نہیں ہے. اچھا جو پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں نے مثلا فنکشنز کرنا ہوتے ہیں
اور ایسی اٹریکشن، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ ہر چیز مارکیٹنگ پہ آ گئی ہے. صحیح. یعنی ان کی پرائیویٹ اسکول کی مارکیٹنگ اچھی ہے، لہٰذا یہ کہ لوگ اٹریکٹ ہو. دوسرا ایک بات اور بھی ہے کہ اسکولوں کے نام ہو گئے ہیں، لہٰذا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے تصور سے ہی آ جاتا ہے جتنی زیادہ جس کی فیس ہوگی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ان کا لائف اسٹائل جو ہے وہ اونچا ہے، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے پہلو کی جانب کہ آخر سرکاری اسکول وہ کیوں نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی پھر دوبارہ سے میں یہی لفظ لوں گی، یعنی جو میں نے مائنڈ سیٹ کہا تھا کہ یہاں پر یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ جابس ہیں تو لوگ اسے بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے سرکاری جاب حاصل کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں بہت بڑا ڈفرینس ہے. جو سرکاری اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ 10 مہینے کے بعد ان کی سیلری آتی ہے اور اسے انجوائے کرتے ہیں. ان کی پریکٹس بالکل بھی نہیں ہے ٹیچنگ کی. جبکہ آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں پہ ٹیچر کی تمام انرجیز جو ہیں وہ یوٹیلائز کر لی جاتی ہیں، یا میں اگر یہ لفظ کہوں کہ نچوڑ لیا جاتا ہے انہیں تو بے جانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ کہ ہمارا نا کلچر بھی کچھ اس طرح کا بن چکا ہوا ہے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی ایتھکس کچھ نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر وہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں نا، اگر وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور تعلیم اچھی دینا چاہ رہے ہیں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہاں پر صرف شوشا ہے اور نت نئے طریقوں سے یا نت نئے ہتھ کنڈوں سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں. تو پھر بات ساری ہے کہ ہم بے وقوف ہے نا، ہم بے وقوف بنتے ہیں. اگر ہم سرکاری اسکولوں کو آباد کریں تو الٹیمیٹلی دوسری جانب جو ہے وہ رش کم ہو جائے گا. لیکن بات ساری ہے کہ ہم خود ہی انہیں پروموٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ اگر ہم اپنا زمانہ دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنی اچھی سرکاری اسکول کی پڑھائی ہوا کرتی تھی، بلکہ اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں جو ہم اپنے بڑے یعنی کہ بھائی بہن جو تھے ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اسکول کا ٹیچر اتنا اسٹرکٹ ہوا کرتا تھا، اتنا آنیسٹ ہوتا تھا. تو یہ بھی ہے کہ اب آنیسٹی ختم ہو گئی، سنسیئرٹی ختم ہو گئی ہے. جی جی. تو باقی تو ٹیچر کو ٹیچر ہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کا ہو یا سرکاری کا. لیکن بات ساری وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنے فرائض پوری طرح سے پورے نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے. جی جی. تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں اور نظر آ رہی ہیں تو اب ان کو موقع نہیں دیا. آپ دیکھیں کالجز میں کوئی نہیں جاتا ہے، سارے ٹیوشن سینٹر کھل گئے ہیں. پہلے برا سمجھا جاتا تھا ٹیوشن سینٹر کو، لیکن ہمارے بھی بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، کالج نہیں جا رہے ہیں، اور اس طرح کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں یا ٹیوشن سینٹر ہیں ان کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. تو کافی حد تک ہمارا بھی ہاتھ ہے. اگر ہم اسے ڈسکریج کریں تو میرا خیال ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ صورتحال بہت بہت بگڑ رہی ہے. کیونکہ تعلیم اب تعلیم نہیں رہی ہے، یہ ایک کاروبار بن چکا ہے. جی جی. تو میڈم یہ اس میں ہمارا ایک چیز یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا تو پرائیویٹ اسکولوں میں چاہتے ہیں لیکن جو جاب ہے وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں. ان سے یہ چاہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ جاب میں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، آپ کو کچھ کیے بغیر سیلری مل جاتی ہے. جی جی. یہ چیزیں ہیں نا ساری کہ پرائیویٹ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا تو پتہ ہے، ویک ایریاز کا پتہ ہے، ہمیں یہ سب معلوم، بہت اچھی طرح معلوم ہے. آپ جا کر سروے کر لیجیے کہ کتنے کالجز ہیں جو ریگولر کلاسز یہاں پہ ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں. بچوں نے ٹیوشن سینٹرز کا رخ کر لیا ہے، یا ایک اور بھی وبا پھیلی ہوئی ہے گروپ ٹیوشن کی. جی جی. فلاں کا نام یعنی اس طرح ایڈورٹائز کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ٹیچر فلاں سر ان کی کلاسز لیں. اب اچھا پھر پہلے تو ہم پورا ہفتہ پڑھا کرتے تھے اگر کبھی کہیں ٹیوشن بھی پڑھنا ہوتی تھی، اب یہ کہ آپ کو 3 دن دیے جا رہے. تو ان شارٹ تعلیم نہیں رہی ہے، یہ ایک کاروبار بن چکا ہے. جی تو بالکل. پھر آپ خود سوچ لیجیے کہ جو کاروبار کر رہے ہیں آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں. آپ کو اس کاروبار میں ملاوٹ بھی ملے گی، خیانت بھی ملے گی، اور آپ کو جو ہے وہ سنسیئرٹی کہیں نام و نشان کو نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں صرف پیسے کمانے ہیں. اور طرح طرح سے ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ انہوں نے پیرنٹس کی جیب سے پیسے کس طرح نکلوانے ہیں. تو طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں.
جی محترمہ شہناز غازی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محترمہ شہناز غازی صاحبہ سے، ان سے ہم نے بات کی کہ جو ہمارے ہاں سرکاری اسکول ہیں، سرکاری اسکول جو ہیں وہاں پر فیس نہیں ہے، کتابیں مفت ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے بچے جو ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں بھیجتے ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم ڈاکٹر محمد اقبال نکینا صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آئے روز تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو اس کے اوپر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سر، اس سے پہلے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر جائیں، یہاں پر ایک تھوڑا سا کویسچن یہ بنتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو تعلیم ہے، تعلیم کو کاروبار بنا دیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم جو کسی بھی قوم کی اصل ہوتی ہے، اس کی جو نئی نسل ہوتی ہے، اس کو معاشی طور پر کہ اس سے پیسہ کمایا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تعلیم ہر ایک کے لیے فری آف کاسٹ ہونا چاہیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا، جی، اور اس میں وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ صحیح۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری سکول ہیں جن میں فیس نہیں ہے، جی، کتابیں بھی مفت دی جاتی ہیں، جی، لیکن والدین جب دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے کسی جگہ اہم مقام حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بھی اسی طرف آتا ہے کہ اپنے بچے کو کسی ایسے سکول میں تعلیم حاصل کروائے کہ جس سے وہ کل پیسہ کما سکے۔ صحیح۔ حالانکہ ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھا پاکستان کا شہری بنے۔ صحیح۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسی لیے اب جتنے اسکول پرائیویٹ ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے پیسہ کمانے کی دھن ان کے اوپر جو ہے سوار ہو چکی ہے۔ جی، اور ملک کی ترقی تعلیم سے ہوا کرتی ہے۔ جی، کسی ایک بہت بڑے فلاسفر نے کیا اچھی بات کی ہے، اور وہ بھی اسلامی فکر رکھنے والا، اس نے یہ کہا کہ کسی بھی امت کی قیادت ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گی، جی، لیکن علم کو جب پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا جائے گا تو پھر یہ امامت اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس وقت یہ ملک کے عوام پریشان ہیں کہ اگر وہ پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ جی سر، وہی بات ہے کہ دیکھیں سر وہی بات ہے دیکھیں اگر جو ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بجٹ کم ہونے کی وجہ سے، تعلیم کا بجٹ بھی کم ہے، کم ہونے کی وجہ سے سہولیات جو ہے اس میں کافی کمی ہے، کافی چیزوں کی ابھی ضرورت ہے سرکاری اداروں میں۔ لیکن جب والدین دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں ان کے بچوں کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، ان کو توجہ نہیں دی جا رہی، تو پھر وہ پرائیویٹ جو ہے سیکٹر اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں
جو ہے وہ بچوں کے اوپر اور اسپیشلی والدین کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. کبھی سیکیورٹی کے نام سے پیسے بٹورے جاتے ہیں, کبھی کسی چیز, ہر ایک ایونٹ جو ہے وہ پیسے اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈالے جاتے ہیں اور ایکسٹرا برڈن ڈالا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ جو مالکان ہیں وہ اس طرح بچوں کے اوپر یہ سارا برڈن ڈال رہے ہیں, والدین پریشان ہیں, تو کیا جو ایک تعلیمی جو اہداف ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو مل پائیں گے اس طرح؟ دیکھیے یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ اہداف کبھی بھی حاصل نہیں کیا. تعلیم دینے والوں کا ہدف اگر پیسہ کمانا ہے یہ تو تعلیم حاصل کرنے والا بھی وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتا. صحیح بات. جو اصل تعلیم کا ہوتا ہے. اب چونکہ یہ کمرشلائز ہو گئی تعلیم, اب تو بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی فیس زیادہ ہے, سمجھا جاتا ہے کہ اس کا معیار بھی زیادہ ہوگا. جی. اس لحاظ سے پھر وہ وہاں سلیبس کی جو کتابیں ہیں وہ غیر ملکی نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں, آکسفورڈ کی ہیں, جی, امریکن سکولز کی ہیں. تو ان نصابوں کے اہداف وہ نہیں ہیں جو ہم مسلمان کی حیثیت سے یہاں اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو بھی نصاب بنایا جاتا ہے اس کا اپنے اہداف ہوتے ہیں. تو سلیبس تو ہم دوسروں کا پڑھائیں تو اہداف اپنے کیسے حاصل ہوں گے؟ صحیح. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, المیہ ہے اس امت کا. تو سر یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر نصاب اچھا بھی ہے, ہاں یہ مانتے ہیں کہ اس میں کافی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, لیکن جب ہمارے بچے جو ہیں وہ نصاب جو ہے وہ برٹش اور انگلینڈ اور امریکن پڑھیں گے تو ہم کس طرح اس بات کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے پاکستان کی بہتر خدمات کر سکتی ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جب ان کا مائنڈ سیٹ ہی ہم نے جو ہے وہ پاکستان سے الگ کر دیا ہے تو ہم پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ اب آپ یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, یہ توقع رکھی بھی نہیں جا سکتی. جی. اس لیے کہ اس وقت وہ خاص طبقہ تیار کیا جاتا ہے جو ان کے اوپر حکومت کر سکے. جی. تو پھر اس لحاظ سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ اب وہ ہدف تو حاصل کیا نہیں جا سکتا. اب جو انگریزی اچھی بولتا ہے اس کو انسان بھی اچھا سمجھا جاتا ہے. صحیح بات. کامیاب اسی کو سمجھا جاتا ہے. جی. حالانکہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہمارے جو سیاسی لیڈر بنے, ہندوستان سے آزادی حاصل کی, تو ان میں ایسے لوگ نہیں تھے. وہ اسلامی تعلیم کے ماہرین تھے. جی. اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے ملک جو ہے وہ حاصل کیا اور وہ خداداد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب دستوری طور پہ تو ہمارے ملک کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن کیا اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک بچہ تعلیم سے فارغ ہو کے ایک اچھا مسلمان بھی ہو اور ایک اچھا شہری بھی ہو؟ یہاں تو وہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے, وہ سلیبس پڑھنے کے لیے ایسے سکولوں میں جہاں انگریزی پر زیادہ فوکس کی جاتی ہے اور جو عام 80% لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ مواقع ہے نہیں. لہذا 80% لوگوں پر حکمرانی کرنے کا یہ ایک ہی طریقہ ان کو سمجھ آیا کہ وہ ایسے سکولوں اور کالجوں سے تعلیم حاصل کر کے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو قابو کیا جا سکتا ہے حکمرانی کی طرف.
جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عبدالجبار صاحب، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی، ان سے جانا کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ بیسیکلی پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہیں بلکہ ایک بزنس بن چکا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اسی دوڑ میں ہے. آپ پورے پاکستان میں دیکھیں، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دیواروں کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو پوسٹر اویزاں نظر آئیں گے کہ جس پر مختلف یونیورسٹیوں کے، اسکولوں کے، کالجز کے، اس کے اوپر پوزیشن ہولڈر کے نام لکھے ہوئے ہوں گے کہ فلاں نے فلاں بورڈ سے اتنے پرسنٹ لیے، اتنے پرسنٹ لیے. پہلے کی طرح ہر بار جو ہے ہمارا ادارہ جو ہے وہ پہلی پوزیشن لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی مختلف ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک گنڈا گردی ہے کہ جو سرکاری اداروں میں جو اچھے ذہنیت کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اگر اچھے نمبر آتے ہیں تو ان کو ساری مراعات دے کر اپنے ادارے میں لے کر آتے ہیں، اور پھر ان کو بیسیکلی ایک لالچ دیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کا جو بچہ ہے وہ ہمارے ادارے میں پڑھے گا، ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھے گا تو ہم آپ کو اس طرح کے مراعات جو ہیں یہ بالکل فری دیں گے. لیکن اس بچے کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطلب تعلیمی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی تعلیمی نظام جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے، ہمارے ہاں جو پہلے نظام تھا وہ اس کو بہتر کر لیا گیا ہے، تعلیم کے اوپر اب چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ جہاں جس اسکول میں اگر استاذہ کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ نئے استاد بھرتی کیے جا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ سہولیات کی کمی ہے، فرنیچر کی کمی ہے، بکس کی کمی ہے، بکس دی جا رہی ہیں. اور اس کا اگر اب اوور آل دیکھا جائے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے دونوں سیکٹر کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ یہ دعویٰ ایک دعویٰ ہی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی دعویٰ کرے، اس کے پیچھے اس دعویٰ کی حقیقت ہو اور انہیں جو ہے رزلٹ نظر آئے، نتائج نظر آئیں، تو اس دعویٰ کے پیچھے کوئی نتائج نظر نہیں آتے. صحیح. آپ چلے جائیں، سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، سب کو جو ہے ان سب کا وزٹ کریں اور اسٹوڈنٹ سے آپ ملیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تعلیم کے بارے میں. بس یہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی ایک شوشہ ہے، یعنی شوشہ کی وجہ سے لوگ جو ہے پرائیویٹ اداروں کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہے جو سرکاری ایم این ایز، ایم پی اے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت تبدیلی کی ہے تعلیمی اداروں میں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. مثلا ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے تعلیمی شعبہ جات ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ہے میڈیکل کا. تو آپ میڈیکل کے شعبے کو لے لیں تو میڈیکل کے شعبے نے ایک حساب سے ترقی تو کی ہے، لیکن جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ ان سے میڈیکل کے بارے میں پوچھیں، یا میڈیکل کے جو قواعد و ضوابط ہیں حقیقی اعتبار سے جو یعنی کسی کا علاج کیا جاتا ہے یا حقیقی اعتبار سے جو اس کا علم ہوتا ہے تو تقریباً وہ آپ کو جو ہے اس سے خالی نظر آئے گا. جی، اور یہاں پر ایک بات یہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر ظاہری بات ہے کہ تعلیم فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اب سے مطلب پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے تب سے لے کے اب تک دیکھیں کہ آپ کے میڈیکل کے کتنے کالج جو ہیں وہ بنے ہیں، نئے کتنی یونیورسٹیز بنی ہیں، کتنی لیب اسٹوڈنٹ کے لیے بنی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تو ایک المناک ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے مطلب کہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے تعلیم کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی. سیکٹر کے بارے میں اگر آپ پوچھتے ہیں، اداروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کتنے بنے ہیں تو آپ میڈیکل کو ہی لے لیں. جی، یعنی سن 1947 سے لے کر 2008 تک جو ہے میڈیکل کالج جو ہے پاکستان کے اندر 61 برسوں میں صرف 26 بنے. تو اگر تعلیم کے اوپر کاروبار کیا جاتا ہے، اس پوائنٹ پہ آئیں تو 2009 سے لے کر 2012 یعنی پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 3 سالوں کے اندر 123 یعنی 97 کالجز زیادہ بن چکے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کالجز بنائے گئے تاکہ ان کے ذریعے پیسہ کمایا جائے. کالجز بنے کیوں ہیں؟ بنے اس لیے ہیں کہ جو اجازت دینے والے ہیں، پرمیشن دینے والے ہیں، ان کو جو ہے پیسہ دیا گیا تو انہوں نے اجازت دے دی، اور جو پرائیویٹ سیکٹر والے تھے انہوں نے کالجز میڈیکل بنا لیے. حقیقت یہ ہے کہ
میڈیکل کالج یا میڈیکل کا شعبہ ایک حساس شعبہ ہے. اس کو تب تک نہیں بڑھایا جاتا جب تک اس کے قواعد و ضوابط جو ہے پورے نہ ہوں. مثلا اس کے قواعد میں سے ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ میڈیکل کالج بنانے کے لیے، شعبہ بنانے کے لیے ایک اعلیٰ دماغ چاہیے. اور اس کا جو ہے دوسرا حصہ یا دوسرا جز یہ ہے کہ ایک بڑی لائبریری ہو جو میڈیکل بکس پر مشتمل ہو. یعنی میڈیکل کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، میڈیکل کے اپنے تعلیم کے اندر جو دشواریاں ان کے سامنے آ جائیں تاکہ ان دشواریوں کو ان بکس کے ذریعے حل کر سکے. ایک بڑی لائبریری ہو. تیسری بات یہ ہے کہ میڈیکل کالج جب کھولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑا ہسپتال ہو. جی بالکل، ایک لیب ہونی چاہیے کہ لیب جہاں پر ہونی آپ چاہیے. جو پڑھتا ہے اس کی پریکٹیکل ہونا ضروری ہے. یہ بہت اچھی بات. پریکٹیکل کریں. لیکن جو کالجز بنائے گئے ہیں یہ سب چیزیں خالی ہیں. بیسک سہولیات کی فراہم نہیں کی گئی. ایک جو ہے سینئر فیکلٹی کا ایک سینئر ہو. یہ فیکلٹی نہیں ہے تو سینئر کہاں سے ہوگا؟ صحیح بات. اور چوتھی بات یہ ہے کہ لیبارٹری ہو، ایک بڑی لیبارٹری. یعنی جس لیبارٹری کے ذریعے وہ تجربے کریں، جو انہوں نے سیکھا ہے اس کی تطبیق کریں لیبارٹری کے ذریعے. ہمارے جو ان 3 برسوں کے اندر پاکستان کے اندر میڈیکل کالج بنائے گئے، تقریباً 97 بنائے گئے ہیں، اور 97 کے 97 میڈیکل کالج میڈیکل قانون و ضوابط سے خالی ہیں. تو اس سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تعلیم کو بہت آگے ہم تعلیم لے کے آئے ہیں، تعلیم کو بہت ہم نے ترقی دی ہے، وہ یہ دعویٰ ایک دعویٰ ہی ہے. جی یہ دعویٰ ایک دعویٰ ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا صفی الدین اوان صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں آئے روز جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن سر یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ جو ہے الزام عائد کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے بیرونی ملک پڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں تقریباً جتنے بھی سیاستدان ہیں سب کے جو بچے ہیں وہ بیرون ملک پڑھ رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو ہر طرف جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے، چینجنگ آ رہی ہے. تو کیا آپ اس چینجنگ سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے بتائی گئی. میں صرف یہی کہوں گا کہ تعلیم کے لیے جو حکومت نے ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ انتہائی اچھے ہیں. جی جتنے کالجز حکومت نے بنائے ہیں وہ کشادہ بھی ہیں، ان کی کلاسز بھی اچھی ہیں اور باقی معاملات بھی ان کے اچھے ہیں. بدقسمتی سے جب پرائیویٹ سیکٹر آیا تو ان کا مقصد تعلیم دینا نہیں تھا، ان کا مقصد پیسہ کمانا تھا. تو پیسے کمانے کے لیے نہ صرف انہوں نے ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان کو ایک سازش کی تحت تباہ کیا گیا، ان کا تعلیمی معیار اس طریقے سے کامیاب کیا گیا. اب مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت صرف ڈگریاں بانٹ رہے ہیں اور جو ہے وہ تعلیم کے لیے ان کے پاس کچھ اچھی مسائل موجود نہیں ہیں. اگر ہم دیگر پرائیویٹ اداروں کا جائزہ لیں، کسی یونیورسٹی کا جائزہ لیں، تو جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی کے پاس پروفیسرز ہوتے ہیں، لیکچرار ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ اداروں کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو بہت اچھا ایک قدم یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے جو ہے اداروں کے خلاف ایکشن لیا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا رزلٹ اس میں سامنے آئے، کیونکہ یہ بھی ایک مافیا کی طرح کام کر رہے ہیں. جی بالکل، تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے اور آئے روز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے ان سے جو ہے پیسے بٹورے جاتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ عدالت کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے. آپ دیکھیں جہاں پر جو کام اچھا ہو رہا ہو اس کو سراہنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز تو یہ نا کہ دیکھیں آئے روز اس طرح جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں. بعض دیکھا جائے جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک دیوار پر، ہر ایک بڑے سائن بورڈ پر آپ کو ایک اشتہار نظر آئے گا جس پہ جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر جو اسٹوڈنٹ ہیں
وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے ادارے سے, ہمارے یونیورسٹی سے یہ فلاں جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سرکاری اداروں میں جو اچھے ذہنیت کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو مختلف جو ہے وہ لالچ دے کر, مراد کا وعدہ کر کے ان کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں لاتے ہیں اور پھر وہاں پر آ کے اس کے اوپر کاروبار کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں, ایک تو سرکاری اداروں میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر سہولیات کی کمی ہے, لیکن وہاں پر جو پڑھنے والے بچے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے پرائیویٹ اداروں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی سہولیات کو دیکھتے ہیں یا ان کے باقی جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے بچے بھی تو ذہنی تناؤ کا شکار تو ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو ہمارے شہری ہیں وہ اس حوالے سے متحرک اپنا رول ادا کریں. کیونکہ دیکھیں تعلیمی ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے, ان میں بجٹ پراپر ملتا ہے, پروفیسر ان کے پاس پراپر ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ اداروں میں پوچھ گچھ نہیں ہے, ان کے پاس ان کا گورننس اچھا نہیں ہے, سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے, تو وہ لوگ اتنا تعلیم میں انٹرسٹ نہیں لیتے. صحیح. گورنمنٹ جو کالج کی سطح پہ گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں تعلیم نہیں ہوتی, جی, لیکن شام کے وقت وہی پروفیسر جو ہے وہ کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں اور ان کوچنگ سینٹرز میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ دیکھیں اس میں شہریوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, میڈیا کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے تعلیمی اداروں میں سہولیات نہیں ہے, ویسا آپ کو بجٹ ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے, لیکن وہ جو ہے ضائع ہو جاتا ہے یا کھا پی جاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں, جب تک گورننس کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک گورنمنٹ اداروں میں تعلیم کا معیار بہتر نہیں ہوگا اور پرائیویٹ ادارے ہمیں ڈوبتے رہیں. جی, اور پرائیویٹ اداروں میں ایک چیز تو یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ آئے روز اس طرح کی جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سڑکوں پہ اور یونیورسٹیز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کا ایک ہولڈ ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر, تو اس وجہ سے جو ہے وہ مظاہرے کم آتے ہیں. لیکن اس کی بنسبت اگر گورنمنٹ کے اگر دیکھا جائے اداروں کو, تو آئے روز جو سب سے زیادہ مظاہرے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہاں پر ظاہری بات ہے کہ آپ کو تعلیم جو ہے وہ بالکل کم فیس پہ, یوں سمجھ لیں کہ تقریباً مفتی دی جاتی ہے, بکس بھی آپ کو مفت دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی سہولیات آپ کو میسر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی شاید کسی جگہ پہ کوئی کمی ہے, کوئی ایسی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام ہو چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے سرکاری اداروں کو کیسے بحال کر سکتے ہیں, کیسے اپنا معیار جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, جی, میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک حوالے سے جو بہت زیادہ پروپیگنڈا پاکستان میں پھیلایا گیا ہے اور جو بلا وجہ کا پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ یونین پر جب سے پابندی عائد کی گئی ہے تو تعلیمی اداروں میں معیار بہت کم ہوا ہے. جی, کہ جب طلبہ اپنے نمائندے منتخب کیا کرتے تھے, سب سے پہلی مسئلہ یہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں نے بھی وہاں اپنی مداخلت شروع کر دی. تو میرے خیال میں جب تک ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین بحال ہو, جو طلبہ ہیں وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں, تو وہ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ کالج کی انتظامیہ کا اچھا احتساب کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارے یہاں ہوا. اگر آپ جائزہ لیں تو جب سے طلبہ یونین میں پابندی عائد ہوئی ہے تعلیمی معیار تیزی سے گرا ہے, اور طلبہ یونین کے ذریعے ہی پاکستان کی سیاست میں ایک اچھی قیادت بھی داخل ہوتی تھی, وہ مسائل کو سمجھتے تھے. میرے خیال میں آپ دیکھیں نا, جب سے طلبہ یونین ختم ہوئی ہے آپ سیاسی جماعتوں میں دیکھیں اچھے سیاستدان نہیں آ رہے بلکہ صنعت کار اور وڈیرے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اگر ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں, لیکن اگر طلبہ یونین پر پابندی ختم کر دی جائے, طلبہ کو اپنے نمائندے جو ہیں الیکشن کے ذریعے منتخب کرنے کا حق دے دیا جائے, تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ جو ہے دوبارہ اپنی من مانی کر پائے. طلبہ یونین کی موجودگی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک کالج کا پروفیسر شام کو کوچنگ چلائے. وہی طلبہ یونین کے نمائندے جو منتخب ہوں گے, میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ کوچنگ سینٹر چلا کے دیکھیں وہ شام کو آگ لگا دیں. تو یہ ایک چیز ہونی چاہیے, جب سے طلبہ سے جمہوری حق چھینا گیا ہے
उस वक्त से ये इदारे जवाल का शिकार है। जी, उस वक्त से ये इदारे जो हैं वो ज़वाल का शिकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी अख्ताम की तरफ है। तो अब्दुल जब्बार साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, प्राइवेट सेक्टर में हर एक जो इंस्टीट्यूट है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, किसी भी आप स्कूल की बात करें, हर एक स्कूल का, हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना निसाब होगा। अब ये एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 से ज़्यादा निसाब जो है वो सामने आ चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि देखें कि जब हर एक बच्चा अलग अलग जो है वो इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, उसकी अलग अलग ज़हन साजी होगी, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो एक वहादत है, एक जो हमारे जहनों में, हमारे दिलों में पाकिस्तान से एक जो मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी है, और अपने मुल्क के लिए जो एक इसको बेहतर करने के लिए जो एक जज्बा होता है, वो वहादत का जज्बा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कि हर एक बंदे का जो एक सोच है, एक जहन है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि निसाब मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ निसाबों की वजह से तलबा की जो जहन साजी मुख्तलिफ तरीक़ों भी की जाती है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है नमूदार होती हैं, निकलती हैं। तो बहुत सारे तफरके इसमें वजूद जो है वजूद में आते हैं। मसलन तो बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे निसाब, कुछ ऐसे मवाद पढ़ाए जाते हैं जो बिल्कुल हमारा मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, तो वो जो मवाद हैं बिल्कुल जो है इस्लाम से टकराते हैं। इस्लाम का जो नज़रिया है, इस्लाम का जो अक़ीदा है, उससे टकराते हैं। और इसी तरह जो है इससे ये भी एक चीज़ सामने आती है कि मसलन मुख्तलिफ निसाबात हैं, निसाब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाला जो स्टूडेंट है अपने आप को जो दूसरी ज़ुबान में निसाब पढ़ता है, अपने आप को उसके ऊपर फ़ख्र जो है अपना फ़ख्र समझता है, उसके ऊपर अपना जो है अपने आप को यानी फ़ख्रिया अंदाज से उसके सामने पेश आता है, तो वो बेचारा जो है उसकी एहसास कमतरी हो जाती है। मतलब आप यूँ समझ लें कि जो स्टूडेंट, जो बच्चा जो है वो इंग्लिश में अच्छा है, तो उसको डिसेंट बॉय हम कहते हैं कि जी ये तालीम में अच्छा है, चाहे उसको कुछ अखलाकियात आती हैं नहीं आती, या वो उसके जो मतलब के जो इंटेलिजेंट, वो कितना इंटेलिजेंट है, या उसको जो उसने पढ़ा है उसमें वो कितना लायक है, इस चीज़ को हम नहीं देखते। हम ये चीज़ देखते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, सो आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड। बस यानी जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो हमारे यहाँ उसको जो है पढ़ा लिखा समझा जाता है, और जो है अमल के अंदर, अखलाक के अंदर, आदाब के अंदर सबसे ज़्यादा उसको ही पहले नंबर पे समझा जाता है। हकीकत में ये बात जो मुझे सही नहीं लगती, ये बात अच्छी नहीं है। मसलन जिसके अखलाकियात, किरदार जो है अच्छे हैं, और उसका उठना बैठना, जो बड़ों का एहतराम, छोटों की इज़्ज़त, जो है छोटों के ऊपर जो आराम करना, उनको जो है शफ़क़त की नज़र से देखना, तो ये लोग जो है बनिस्बत उसके अच्छे हैं। और ये जो मुख्तलिफ निसाब हैं, तो मुख्तलिफ निसाब की वजह से लिसानियत भी तलबा के अंदर पैदा होती है। तो कोई जो अपनी लिसानियत पे असबियत कर लेता है और दूसरी लिसानियत वाले को अपना दुश्मन समझता है। जब लिसानियत की फूट हमारे अंदर आ जाएगी, तो इससे जो है हमारी वहदत यानी इज्तिमाइयत, या एक जो है जमात होकर एक मुल्क के अंदर रहना, ये नामुमकिन है। जी, ये नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार खोसा साहब, आपका भी आपने कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़ीउद्दीन अवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा शहनाज गाजी साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, अगर थोड़ा सा हम गौर करें माजी से, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो तालीम के ऊपर कितना काम हुआ है, कितनी हुकूमतें आईं, कितनी गईं, कितने दावे हमने देखे, कितने तालीम के ऊपर वोट लिए गए, कितनी आवाम को लूटा गया। क्या कभी किसी ने तालीम के ऊपर ज़ोर दिया? क्या कभी तालीम का जो बजट है उसको बेहतर करने की कोशिश की गई? नाज़रीन, एक तालीम ही है जिसकी बिना पर हम अपने मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं, अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं, और हम बेहतर तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो इन सालों में चंद एक यूनिवर्सिटियाँ वही बनी हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर तो बहुत बहुत बाद में, चंद साल हुए हैं जो है प्राइवेट सेक्टर को आए हुए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, इतनी ज़्यादा तरक्की की है
کہ لوگ یہ اب فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانا فخر محسوس کرتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کافی حد تک والدین ٹھیک بھی ہیں، چونکہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر بچوں کو توجہ نہیں دی جاتی. استاذ ہیں ان کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ توجہ صحیح نہ دے پانا، غیر حاضر ہونا، اور اس کے علاوہ سہولیات کی بھی بہت کمی ہے. جہاں ایک طرف دیکھا جائے تو تعلیم مکمل فری ہے، کتابیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیس کم ہے، لیکن وہاں پر کچھ دیکھا جائے فرنیچر کی بھی بعض اسکولوں میں بھی کمی ہے. بعض اسکول ایسے ہیں جن کی چھت نہیں ہے، باہر درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی جائے تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہر ایک جو ہے وہ انہوں نے تعلیم کو بزنس بنا لیا ہے، اپنا الگ بزنس، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں بچے کو وہی پڑھانا چاہیے. جو دوسرا پرائیویٹ سیکٹر ہے یا دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں وہ ساتھ والا نہیں پڑھائے. لہٰذا ہر ایک بندے نے اپنی ایک دکان کھول رکھی ہے اور اپنا ایک مواد رکھا ہوا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. لہٰذا آپ کو اگر یہ چیز چاہیے تو آپ کو ہمارے پاس ہی آنا چاہیے. ناظرین، یہ مختلف نصاب ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم کیسے یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ سب ایک ہی ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا، وہ سب ان کی ایک ہی سوچ ہوگی. اب دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ امریکن نصاب اس نے پڑھا تو وہ کیسے اب پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے، وہ کیسے پاکستان کی جو اسلاف ہیں، جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس کو کیسے معلوم ہوگی، برٹش کو کیسے معلوم ہوگی. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے جو جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو جو اپنا نصاب ہے ان کا نصاب یکساں ہونا چاہیے. اور ہمیں اس چیز کے اوپر خوشی بھی ہے کہ ابھی عدالت نے ایک نوٹس بھی لیا ہے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑھتی ہوئی فیسیں ہیں اور جو کرپشن جو ہو رہی ہے، جو اسٹوڈنٹ اور والدین کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈالا جا رہا ہے مختلف سیکورٹی کے نام سے، کبھی کسی چیز کے نام سے اسٹوڈنٹ سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ابھی چیک اینڈ بیلنس ہونا شروع ہو گیا، جو کہ ایک اچھا قدم ہے. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.